अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर शो हमारा दिन आसान दिन। मैं आपकी होस्ट आशा रमला आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इमाम अहमद बिन हंबल एक दफ़ा एक सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए उनको रात हो गई। उन्होंने सोचा कि मैं एक मस्जिद में रात गुजार कर इसके बाद सुबह अपना सफ़र कंटिन्यू कर लूँगा। जब वो मस्जिद के ज़िम्मेदारान के पास गए तो उन्होंने उनको पहचाना नहीं, तो उन्होंने उनको वहाँ पर रात गुजारने की इजाज़त नहीं दी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो इसके बाद जाके बाहर मस्जिद के बाहर जाके सो गए। एक शख्स आया, उसने उन्हें कहा कि आप मुसाफिर हैं? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा ठीक है। वो उनको अपने घर ले गया। अब उस इंसान की एक बड़ी अजीब आदत थी, वो मुनफरिद आदत थी। मुनफरिद आदत ये थी कि वो बात बे बात अस्तगफिरुल्लाह कहता था। बात करते करते बीच में अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो इमाम साहब ने उससे कहा कि क्या तुम्हें ये अस्तगफिरुल्लाह करने से कभी कोई फ़ायदा भी मिला है? तो उसने कहा जी। उन्होंने कहा क्या? उसने कहा कि मेरी तमाम दुआएं कबूल होती हैं सिवाय एक दुआ के। उसने कहा वो एक दुआ क्या थी? मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे इमाम अहमद बिन हंबल से मुलाकात करवा दें, बस मेरी वो एक दुआ रह गई है, बाकी सब कबूल हो गई हैं। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि मैं ही इमाम अहमद बिन हंबल हूँ। तो नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार करने से ना सिर्फ हमारी गुनाह माफ़ होते हैं, ना सिर्फ हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं, बल्कि हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं। अल्लाह ताला हम पे नेमत के दरवाज़े खोल देता है। हम समझते हैं कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ वो लोग करें जो गुनहगार हैं। अव्वल तो हम लोग ये भी मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हम गुनहगार हैं या हमने कोई गुनाह भी किए हैं। तो ये क्या वजह है? क्या गुनाह करने के लिए भी कोई, गुनाह से तौबा करने के लिए भी कोई ख़ास उम्र मुतय्यन होनी चाहिए? क्या जवान लोग इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते? क्या इस्तिग़फ़ार करने का भी कोई वक्त होगा? इस्तिग़फ़ार करने का कोई सही तरीका होगा? इस्तिग़फ़ार करने के लिए भी कोई ख़ास कलमात हैं? किसकी तौबा कबूल होगी, किसकी तौबा कबूल नहीं होगी? ये फ़ैसला क्या इंसान करेगा या रब करेगा? इन तमाम अहम सवालों का जवाब हम आज लेंगे यास्मीन राशिद साहिबा से। तो यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यास्मीन, तौबा करने का कोई ख़ास वक्त है या तौबा करने से सिर्फ गुनाह ही माफ़ होते हैं? क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए, तौबा तो इंसान किसी भी वक्त कर सकता है, सही। उसके लिए कोई ख़ास वक्त की कैद नहीं है। और दूसरा ये कि आपका दूसरा सवाल क्या था? सॉरी। तौबा करने का कोई ख़ास वक्त है? क्योंकि हम समझते हैं कि उसको देखो, उसके तो सर के बाल सफ़ेद हो गए, उसने अब तक तौबा नहीं की। हम ये जुमला अक्सर सुनते हैं। तो क्या हम बुढ़ापे में जाके तौबा करेंगे? नहीं, जितनी जल्दी शुरू कर दें, चाहे वो जवानी है, चाहे वो बचपन है, चाहे वो बुढ़ापा है, क्योंकि ये जो तौबा है ये अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमारे लिए खोल देता है। सही। क्योंकि आप यानी कि इसकी फिर मिसाल ऐसे लेंगे कि अगर कोई भी बच्चा अपनी माँ की बात नहीं मानता और माँ उसके लिए परेशान रहती है और वो फिर कभी नादिम होके अपने आप को मलामत करता है और वापस अपनी माँ के सामने आता है, तो माँ उसको क्या कहती है? मैं तो इस इंतज़ार में थी कि तुम कब वापस आओगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो हैं, जो शख्स गुनाह कर रहा होता है, अल्लाह को नज़र आ रहा होता है कि गलती कर रहा है। और बाज़ वक़्त हम देखेंगे कि हम गलती करके हमारे अंदर मलामत ज़्यादा होती है। क्योंकि आप देखिए कि अगर एक बच्चा आपके पास आता है और आप चाय का गर्म कप आपके हाथ में, वो बार बार आपके कप को पकड़ेगा। आप अगर एक दफ़ा उसको वो गर्म प्याली का एहसास दिला देंगे तो वो फिर उसको हाथ नहीं लगाएगा। तो यानी कि हर एक जो है ना, एक दफ़ा कुछ मज़ा चखना चाहता है ज़िंदगी में। यानी कि अगर आप किसी को बोले ना कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक तुम कोई गुनाह नहीं करोगे या तुम नहीं करना चाहिए, तो फिर वो ऐसे लगेगा कि वो कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि इंसान उठते साथ ही कुछ ना कुछ गलत देख लेता है, कुछ बोल लेता है, कुछ सुन लेता है, कोई दिल की बात, कुछ मतलब ये ऐसे है जैसे एक पोल्यूशन के होंगे ही, गुनाहगार तो हम होंगे ही। अब गुनाह में रहें मतलब रहें या उठ के अपने कपड़े झाड़ लें, ये बात है। यानी कि अगर आप कहीं बाज़ वक़्त होता है कि आप गिरते हो, कीचड़ लग जाता है आपके कपड़ों को, तो क्या आप कीचड़ में बैठे रहोगे या आप लिथपिथ होते रहोगे या औरों को भी बोलोगे चलो आ जाओ अब इस कीचड़ में खेलते हैं? यानी कि ये ऐसी ही मिसाल है। क्योंकि गुनाह जो है वो बिल्कुल गंदगी है और कीचड़ की तरह है। लेकिन बात ये होती है कि जिस वक्त हम थोड़ा सा उसका मज़ा चख रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हमें एकदम से एहसास नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो ज़मीर होता है वो आपको एक आवाज़ देता है। कभी जब हम ठोकर खा लेते हैं या कभी, तो उस वक्त हमें एहसास होता है कि हमें इस गंदगी से निकल जाना चाहिए।
اور جس وقت وہ احساس جاگے نا اس کے بعد پھر فوراً انتظار نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ نہ انتظار کریں کہ میں اس سے پوچھوں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ کیا صحیح طریقہ ہے. سیدھا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جا کے صاف کریں اور اللہ کے حضور جھک جائیں اور اللہ آپ کو معاف کر دے گا. یعنی کہ اتنا آسان طریقہ ہے توبہ کا کہ اس کے اندر کوئی حیل و حجت نہیں ہے. لیکن سارا مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو نفس ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کی طرف توجہ نہیں دلاتا. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کسی سے بھی آپ پوچھیں کسی اور کے بارے میں تو وہ فوراً بتا دے گا اس کی یہ بری عادت ہے, یہ گناہ کرتا ہے, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی گناہ کرتے ہیں, تو وہ کہے گا نہیں میں تو بالکل گناہ گار نہیں ہوں. مطلب ہر بندہ اپنا جو ہے نا, ہر انسان بہت بڑا وکیل ہے. بے شک وہ اپنی ایسی وکالت کرتا ہے کہ وہ یا معاشرے کو برا کہے گا یا والدین کو یا کوئی نہ کوئی گھر والے کو کہ اگر میرے اندر کوئی خرابی بھی ہے تو وہ اس کی وجہ سے. یعنی وہ کہنا درست ہے کہ ہم اپنے لیے جو ہیں وکیل ہیں بہترین اور دوسروں کے لیے جج ہیں. بالکل, کیونکہ اسی لیے اللہ نے مالک یوم الدین کا جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کیونکہ ہم دوسرے کو تو بہت آسانی سے سزا دے دیتے ہیں, لیکن اپنے لیے ہم کوئی نہ کوئی تعویل نکال لیتے ہیں. اور ایک جو شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ ہم اس کا ایکسکیوز دے دیتے ہیں. ایک کہاوت ہے کہ عذر گناہ بدترین از گناہ, کہ اگر ہم گناہ کا عذر دیتے ہیں تو وہ گناہ سے بھی زیادہ بدترین ہے. کیونکہ جس وقت ہم نے گناہ کو جسٹیفائی کر لیا, پھر ہمارا جو نفس یا ضمیر جو جاگ رہا ہوتا ہے نا, اس کے اوپر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو میرے پہ کرنا جائز ہے. اب آپ اگر کہیں کہ بھئی میرے پاس تو یہ مجبوری تھی اسی لیے میں نے جا کے چوری کر لی, یا میری یہ مجبوری تھی تو میں نے کسی کا حق مار لیا, میرے بچے بھوکے تھے تو میں نے بہن کا حق مار لیا. یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے اور ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو ناظرین کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب یہ والے گناہ کے فوراً بعد میں توبہ کر لوں گا. اچھا ابھی تو رشوت لے لوں, ابھی گھر میں یہ والا مسئلہ ہے, اس کے فوراً بعد میں توبہ کر لوں گا, ابھی تو یہ کام کر لیتے ہیں بعد میں کریں گے. لیکن کل کس نے دیکھا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی ہے, آپ کی زندگی آپ کو مہلت دے گی توبہ کرنے کی؟ اس کو ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد, تو ہمارے ساتھ رہے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد وہ ایک عابد کے پاس گیا. جب وہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی, تم توبہ کرو گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے اس کا بھی قتل کر ڈالا اور 100 قتل پورے کرنے کے بعد وہ آگے گیا. اس کے بعد وہ ایک عالم کے پاس گیا. جب وہ عالم کے پاس گیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ اب کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی. تو اس کے لیے اس نے کیا کیا, نیکوں کی طرف سفر کرنا شروع کیا. جس بستی میں وہ رہتا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ بدوں کی بستی تھی, اس میں بدی کا راج تھا. اس کے بعد جب وہ وہاں گیا تو جاتے بیچ میں اس کو موت کے فرشتے لینے کے لیے آ گئے. اب جب موت کے فرشتے لینے کے لیے آئے تو انہوں نے آپس میں لڑائی شروع کر دی. نیکی کے فرشتے کہیں کہ جو اس کو ہم لے کے جائیں گے, اس نے توبہ کر لی تھی, اور بدی کے فرشتے کہیں نہیں ہم اس کو لے کے جائیں گے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ زمین ناپی گئی کہ جب وہ واک کر کے اس بری زمین سے اچھی زمین کی طرف گیا تو اس کے ان بٹوین کتنا فاصلہ تھا. اگر وہ نیکی کی زمین کے قریب تھا تو وہ جنت کے فرشتے لے کے جائیں گے, اور اگر بدی کی زمین کے قریب تھا تو اس کو جہنم کے فرشتے لے کے جائیں گے. اور ایک روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کی نیکی کی طرف زمین کو ایک بالشت لمبا کر دیا, اور اس کے بعد وہ اچھے فرشتوں کے ساتھ اپنا خاتمہ بالخیر کر کے چلا گیا. تو ناظرین یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس ٹو لیٹ, اب میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں, اب میں اللہ کی طرف کس منہ سے جاؤں. تو جاسمین آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی وقت بھی ہونا چاہیے اس کا, فوراً کر لینی چاہیے, یا پھر 100 قتل کرنے والے انسان بھی جو ہے وہ بھی اللہ نے اس کو بخش دیا توبہ کے بعد, تو ہم کون ہیں؟ دیکھیے پہلے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو 100 قتل کرنے والے کو جو بخشا, تو اس سے اللہ کی رحمت کا اندازہ کریں کہ کتنی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر کوئی کھانا پکائیں, صحیح ہے, اور آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کو کچرے میں پھینک دیں؟ بالکل بھی نہیں. کیوں؟ میں نے محنت کی ہے. یعنی کہ انسان جو بھی چیز اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے نا, اس کا کبھی بھی دل نہیں کرے گا کہ اس کو پھینکے. میں نے ابھی تک اپنے بچوں کی نا وہ جو اسکول کی ڈرائنگز ہوتی ہیں نا, ان کو بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ ایک آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کے بچوں نے وہ چیز کو بنایا تھا, اور آپ ان کو جب دکھاتے ہو تو ان کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے.
یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنی اچھی کریشن بنایا تو کیا اس لیے بنایا کہ ہم کچرے میں جائیں، ہم جہنم میں جائیں؟ مطلب اللہ چاہے گا؟ اللہ تو بالکل بھی نہیں چاہتا. یعنی کہ انسان اسی لیے جو اللہ نے پہلے جو الفاظ سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو، ہم سب کو یاد ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رب، میں نے اپنی جان پر خود ظلم کیا. یعنی کہ اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس کے بعد اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو انسان جو ہے ظلم کون کرتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی وقت ظالم نہیں ہے. ظالم جو ہوتا ہے نا وہ کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا حق مارتا ہے. کسی کا حق مارتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے حق سے زیادہ دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا درجہ رکھا تھا جنت کے قابل. اللہ نے اس کو بہت اونچا درجہ دیا. اب وہ اس درجے سے اپنے آپ کو خود نیچے کر رہا ہے، اسفل السافلین میں جا رہا ہے گناہ کر کر کے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا. یعنی کہ اگر ہم پستی کی طرف جاتے ہیں، کبھی آپ لفٹ میں ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، نیچے جاتے ہیں، جب آپ نیچے جا رہے ہوتے ہیں کیا آپ کا دل ڈوبتا ہے؟ ایک دم سے آپ کو سنکن فیلنگ ہوتی ہے نا کہ آپ بہت سپیڈ سے نیچے جا رہے ہیں. تو کیا گناہ کرتے ہوئے ہمیں کوئی ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم اپنے درجوں کو خود ہی یعنی کہ کم سے کم تر کرتے جا رہے ہیں؟ کہ اللہ نے تو ہمیں، کیونکہ کوئی بھی والدین کتنے ہی امیر ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی پیدائش کے ساتھ وہ اس کے لیے ایک خوبصورت سا عالیشان محل بنا دیں گے؟ کیا وہ افورڈ کر سکیں گے؟ وہ کہیں گے جب بڑا ہوگا پھر بنا دیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک جنت میں گھر مقام بنا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک جہنم میں بھی مقام بنتا ہے. اب یہ اس بچے پہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس چیز کے قابل کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر اب ہم ہاتھ میں یعنی کہ اگر چولہا جل رہا ہے اور آپ اس کے اوپر آگ میں ہاتھ رکھیں گی تو کیا پھر آپ کا ہاتھ نہیں جلے گا؟ جلے گا نا، کیونکہ آگ کا تو کام ہی جلانا. تو آپ کیوں یعنی کہ جانتے بوجھ سے آگ سے کھیل رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ فن ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ مذاق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مذاق کے طور پہ نہیں بنایا. کوئی ہمیں اس دنیا میں صرف فن کے لیے نہیں بھیجا کہ ہم آئیں، کھائیں، پئیں، عیش کریں، موج کریں اور جائیں. اللہ نے ہر ایک کو جو اس دنیا میں بھیجا کسی خاص مقصد کے تحت بھیجا، اور سب سے کم از کم مقصد تو یہی ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو ویلیو کریں. سب سے پہلے اگر آپ ہی اپنے آپ کو ویلیو نہیں کر رہے، آپ خود اپنے پاؤں پہ گولی مار رہے ہیں، تو اس میں پھر گن کا قصور ہے، میرا قصور ہے، یا پھر ہم کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہو گیا. یاسمین، کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یا کوئی ایسے مواقع ہیں جن مواقعوں میں توبہ قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیں، سچے دل سے جو توبہ کرے گا وہ توبہ قبول ہوگی. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو زبردستی کہوں کہ سوری بولیں اینڈ یو ڈونٹ مین اٹ، اور آپ کہتی ہیں سوری، اس سوری کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یو ڈونٹ مین اٹ. ہر چیز کا پھر معاملہ جو ہے نا وہ دل کے ساتھ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا وہ ہماری انٹینشن کے ساتھ کر رہے ہیں. کوئی قید نہیں ہے کہ کتنی دفعہ کے بعد معافی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اگر وہ ہر روز دل میں گلٹی فیل کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایک دن اتنا گلٹی فیل کرے کہ اس کو یہ سمجھ آئے کہ اب میں نے دوبارہ نہیں کرنا. میں اور آپ نہیں ہو سکتے کہ ہم اس کو کہیں کہ اب تم تو بار بار معافی مانگتے ہو اور بار بار وہ غلط حرکت کرتے ہو. تو یہ مجھے اور آپ کو جائز نہیں کہ کسی کو معافی مانگنے سے یا اللہ کی طرف رجوع کرنے سے روکیں. بے شک. ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر 70 بار یا اس سے بھی زیادہ بار استغفار کیا کرتے تھے. تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہم گناہوں سے پاک ہیں؟ سوچیے گا ضرور اس بارے میں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اور دوبارہ آ کے اسی موضوع کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. میں آپ کو ہمارے شو ہمارا دین آسان دین میں خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. قرآن میں یہ ذکر بہت دفعہ آیا، لیکن اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے؟ یاسمین، آپ ہمیں بتانا چاہیں گی؟
مجھے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ایک انسان ہے اور اس کی کوئی اونٹنی ہے جس پہ اس کی ساری زندگی کا دار و مدار ہے، وہ سارا سامان اس پر لدا ہوا ہے اور وہ اس کا جو ہے وہ اس سے کھو جائے صحرا میں، اور پھر جب وہ اس کو ملے تو وہ اس آدمی کی خوشی کیا ہوگی؟ بہت ہی زیادہ. یعنی کہ آپ پن کی بات کر رہی تھیں، تو جس کا زندگی کا دار و مدار اس اونٹنی پر ہو، تو وہ جب اس شخص کو مل گئی تو وہ تو خوشی سے جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی زیادہ خوش ہوگا. صحرا میں سروائیول تو ہے ہی اونٹ سے انسان کا. اونٹنی کی وجہ سے تو وہ اس کی جو خوشی کی انتہا ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے سچے دل سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو لوگ نیو مسلمز ہوتے ہیں اور جب وہ اللہ کو پا لیتے ہیں، ان کے دل میں ایمان آ جاتا ہے اور وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو ان کے تمام پچھلے گناہ چاہے انہوں نے کچھ بھی کیا ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہے جیسے اس نے آج جنم لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کہ جو لوگ گناہ نہیں کرتے ان سے تو اللہ راضی ہے ہی، لیکن جو گناہ کر پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ راضی ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ اللہ کی رحمت اور رحیم کی جو صفت ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یاسمین، توبہ کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہوگا یا کوئی خاص شرائط بیان کی گئی ہیں ہمارے دین کے اندر؟ جی بالکل. اس کے اندر سب سے پہلے تو ہے کہ ندامت ہو. یعنی کہ جب تک کہ ہمارا ضمیر نہیں جاگتا، ہمیں اندر سے وہ گلٹ فیل نہیں ہوتا. یعنی کہ بعض وقت ہم دیکھیں کہ ہم پوری تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں، استغفر اللہ کی روز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم ایک زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. بس ہم نے کچھ رٹے ہوئے کلمات ہیں جو پڑھ لیتے ہیں. لیکن ہر چیز میں نا تھوڑا سا دل کا، کیونکہ جو دعا ہوتی ہے یا جو تسبیحات ہوتی ہیں یہ بھی دل کے ساتھ اگر آپ کنیکٹ کر لیتے ہیں، آپ کو اس کا مطلب پتہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو وہ ایک شعوری کوشش ہو جاتی ہے، ورنہ وہ زبان تک رہتا ہے، دل تک نہیں اترتا. تو سب سے پہلے یہ کہ ملامت اور ندامت کا احساس ہو، اور پھر وہ سچے دل سے توبہ کریں، اور پھر پوری کوشش کرے اور ایک اپنے آپ سے وعدہ کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دوبارہ اس گندگی کی طرف مت بھیجنا. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسے مددگار مل جائیں گے، ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو پھر واقعی اس دلدل سے نکال لیں گے. اور ایک چیز ہے کہ فرض کریں کہ اگر کسی کا حق لیا ہے، کسی کی چوری کی ہے، یا کسی کا کوئی حق لے لیا ہے، کوئی جائیداد لے لی، کوئی وراثت لے لی، کچھ بھی ایسی چیز، تو اس کے اندر وہ حق واپس کرنا بھی ضروری ہے. یعنی کہ وہ پھر توبہ قبول نہیں ہوتی اس وقت تک. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ابھی پچھلے دنوں وہ کلپ بہت زیادہ سرکولیٹ ہوئی تھی کہ ایک شخص تھا جس نے مسجد کو، بابری مسجد کو توڑنے میں حصہ لیا تھا جی، اور اس نے بڑھ چڑھ کر اس کو توڑا تھا. اور جب وہ توڑ کے گھر آیا تو اس کو اتنی ندامت ہوئی، یعنی کہ وہ نان بلیور تھا، اس کو اتنی ندامت ہوئی کہ میں نے لوگوں کی عبادت گاہ کو توڑ دیا. مطلب میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ مجھے یعنی کہ کسی کی عبادت گاہ کو جا کے توڑنے کا جنون ہو گیا. اور وہ شخص ایسا پلٹا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور اس وقت سے بعد میں ابھی اس نے 90 مسجدیں بنائیں. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ واقعہ سچا ہے، اور وہ اب ماشاءاللہ نیک بزرگ شخص. تو ایسے ہمارے یعنی کہ تاریخ میں کئی واقعات آج کل کے زمانے میں بھی ہیں کہ جو اسلام کے سب سے زیادہ دشمن ہوتے ہیں وہ بعض وقت سب سے زیادہ یعنی کہ اس کے مددگار بن جاتے ہیں، اسلام کے مددگار بن جاتے ہیں. اور بعض وقت جو سب سے زیادہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دین کو بدنام کرنے والے ہوتے ہیں، وہی سب سے بڑے علمبردار بن جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے دیکھیں، حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مثال ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے جوش میں نکلے تو وہ کس کو مارنے چلے تھے؟ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب ان کو کہا گیا کہ تم پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر لو، اور وہ گئے، اور جب انہوں نے وہاں پر اپنی بہن کو اور بہنوئی کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تو ان کا دل نرم ہو گیا. حالانکہ شروع میں انہوں نے جا کے ان کو مارا بھی، لیکن کیونکہ وہ بہن تھیں ان کو اپنی ایک ندامت کا احساس ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہو.
تو بہن بھی ایسی تھی، انہوں نے کہا پہلے نہیں تم جاؤ غسل لو پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. سبحان اللہ. تو ناظرین توبہ کیجئے، اللہ ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے. اپنی زندگی کی ایک روٹین بنا لیجئے کہ دن میں چلتے پھرتے جب فارغ ہیں استغفار کریں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. ہم اگلی دفعہ دوبارہ ایک نیا موضوع لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کی ہوش سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.